अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वापस आ गई। मैं हूँ अरीशा और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जी, और मेरी वीडियो को लाइक करें जी, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें जी। मतलब सारे काम करें जो आपको करने चाहिए एज अ व्यूअर। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। मेरा मतलब है सरप्राइज़ एपिसोड। तो वैसे तो मैंने लारा 3 दिन से लगाया हुआ था कि आज दूँगी कल दूँगी, लेकिन होता ये है कि कभी लाइट बंद हो जाती है, और जब लाइट बंद हो जाती है तब मोबाइल भी चार्ज नहीं रहता। और मेरे इस फ़ोन का ना बहुत बड़ा मसला है, जब तक इसके चार्जिंग ठोके रखो तब तक इसके फ़ोन का मतलब मस्त किस्म का फ़ोन चलता रहता है। और जब तक ये ना हो, और वो जब तक इसका वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार वो ना हो जाए तब तक ये ठीक नहीं होता। तो चलिए कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं आज की एपिसोड। और एपिसोड नंबर है जनाब आज सरप्राइज़ एपिसोड 69। लेट्स स्टार्ट। और अगर बीच में आपको हवाओं की आवाज़ आए तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अंदर बहुत मच्छर है, कुत्ते की तरह खाता है, इसलिए मैं बाहर सोती हूँ। और बाहर सोने के चक्कर में ये होता है कि हवाओं की आवाज़ बीच में आ जाती है। तो आप इग्नोर कर दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, इग्नोर तो हो ही जाता है बंदा। लेट्स स्टार्ट। दस्ते दारम किस्त नंबर 96, तहरीर अरीद शाह, सरप्राइज़ एपिसोड। दारम साईं, आप नाराज़ क्यों हैं? प्लीज़, अब तो इतना टाइम हो गया है हमें यहाँ, आपका नाराज़ होना बिल्कुल नहीं बनता। देखें 10 बजे के बाद निकल रहे हैं, इसने इसे समझाते हुए कहा। दारम अब मुंह बनाए नाराज़गी का इजहार कर रहा था। यार, आज जुमे का दिन है, कोई काम नहीं था, मुझे पूरा दिन फारग रहना था। कम से कम इंजॉय करते, थोड़ी देर आराम से घूमते फिरते, शाम को वापस आ जाते। लेकिन तुम्हें पता नहीं घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? कौन सा हलवा बना कर रखा हुआ है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए? वो इसे सख्त निगाहों से घूरते हुए बोला तो इसे हंसी आई। वो आपके भी घर वाले हैं जनाब, इसने याद दिलाया। हाँ तो फिर भी हलवा तो नहीं बनाया? बेशक मेरे घर वाले हैं, वो जलकर बोला तो दर को हंसी आ गई। दारम साईं, आप बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। ज़रा सी बात को इतना बड़ा बना लिया। आपको भी बस नाराज़ होने का बहाना चाहिए, पता है आपको। वो इसे देखकर हंसते हुए बाहर की जानिब देखने लगी। जब इसे अंदाज़ा हुआ कि कोई गाड़ी कब से इसके पीछे आ रही है, जिस तरफ वो जा रहे हैं वो गाड़ी भी इसी तरफ आ रही थी। जबकि दारम साईं अपना रास्ता लंबा करने के लिए जानबूझकर गाड़ी पता नहीं कौन कौन से गलियों में घुमा रहा था। दारम साईं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो गाड़ी हमारी गाड़ी का पीछा कर रही है। मैं कब से देख रही हूँ, हम जिधर जा रहे हैं वो गाड़ी पीछे पीछे आ रही है। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा? हो सकता है कोई जानने वाला हो। कोई बड़ी बात नहीं, जब से मुझ पर हमला हुआ है बाबा साईं ने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मेरे पीछे लगा रखा है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। वो इसे बेफिक्र करते हुए बोला, जबकि इसका अपना ध्यान भी कितनी बार भटक चुका था इसकी तरफ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप ज़रा इनसे पूछ लें, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा है, वो इसे देखते हुए बोली। तो दारम ने मुस्कुरा कर गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकलते हुए इन लोगों की तरफ चला गया, जबकि दर वहीं बैठी इसे देखती रही। वो कितनी देर इन लोगों से बात करता रहा। यकीनन वो लोग सिक्योरिटी गार्ड्स ही थे। दारम इनसे बात करके थोड़ी देर के बाद वापस अपनी गाड़ी में आ गया था। कोई नहीं, क्यों नहीं? वो लोग दारम साईं, कौन थे वो लोग दारम साईं? क्या आपके सिक्योरिटी गार्ड्स थे? वो इसे देखते हुए पूछने लगी तो दारम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया
اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، نہ جانے کیوں در کو لگ رہا تھا کہ اسے کوئی مسئلہ ہے۔ وہ لوگ اس سے کیا بات کر رہے تھے وہ نہیں جانتی تھی، لیکن دارم کی پریشانی کو دیکھ کر یہ ضرور سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ جب دارم واپس آیا تب اس کے چہرے پر پہلے جیسی شوخی اور بے باکی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس سے کوئی مذاق نہیں کیا، جبکہ گاڑی خاموشی سے حویلی لے آیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا، کیا ساحر سائیں ڈیرے پر چلا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ساحر آج گھر پر ہی ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا اور ساحر کو کہہ کر چھت پر اس کا انتظار کر رہا کہہ دیں کہ چھت پر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی پریشانی کی وجہ تو پتہ نہ چلی، لیکن ساحر کو لے کر یوں اچانک اتنا پریشان ہونا اسے بھی پریشان کر گیا تھا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ آج آپ کی صبح کچھ زیادہ لیٹ نہیں ہوئی؟ زرنیش نے جیسے ہی قدم رکھا اسے سامنے خوشبوؤں میں نہایا ساحر نظر آیا جو کچن کی جانب آ رہا تھا۔ لائٹ چلی گئی۔ وعلیکم السلام، صبح بخیر۔ آج لیٹ ہو گیا ہوں۔ وعلیکم السلام، صبح بخیر۔ ہاں آج لیٹ ہو گیا۔ تم بتاؤ کہ تمہاری بہن ابھی تک ناشتہ لے کر نہیں آئی؟ وہ مسکرا کر اسے کہتا کچن کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ زری نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ جناب، میری معصوم بہن نے کہاں جانا ہے؟ وہ تو آپ کی ہو چکی ہے۔ اس کی ساری راہیں آپ کی جانب آتی ہیں۔ کچن میں ہی آپ کا ناشتہ بنانے میں مصروف ہے، وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ساحر بھی اپنے قدم کچن میں رکھتا اسے دیکھ رہا تھا۔ سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ جمائے وہ نیلے رنگ کے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک تو اسے خود پر یہ رنگ بے حد پسند تھا اور اس نے پہلی بار اس کی چاہت کی نگاہ سے اسی رنگ میں دیکھا تھا۔ دارم سائیں کی بارات والے دن اسے اپنا بنانے کے بعد، اسے اپنے نام کرنے کے بعد وہ اسی رنگ میں اس کے سامنے سب سے پہلے آئی تھی، اور آج جب وہ ہر طرح سے اس کی ہو گئی تھی تب بھی اسی رنگ میں اس کے دل پر قیامت ڈھانے کے لیے تیار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس رنگ میں وہ ساحر کو بے حد عزیز ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ اسے خود یہ رنگ بالکل پسند نہیں تھا۔ ہاں، یہاں تک کہ بارات والے دن بھی اس نے اچھا خاصا ہنگامہ کیا تھا اس رنگ کو لے کر، کیونکہ اسے یہ رنگ بالکل پسند نہیں تھا، جبکہ ثانیہ نے اپنی مرضی سے اپنے اور اس کے کپڑے خریدے تھے۔ نکاح ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی اپنے لیے شاپنگ نہیں کر سکی تھی اور ثانیہ اس کی پسند کے مطابق کپڑے لے کر نہیں آئی تھی، جس پر وہ کافی ناراض ہوئی تھی۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس رنگ میں وہ سیدھی ساحر شاہ کے دل میں اپنا گھر بنا لے گی۔ اس رنگ میں ساحر نے جب اسے پہلی بار دیکھا تب اس کا دل بے اختیار ہوا تھا۔ ہاں، لیکن تب میں اور اب میں بہت فرق تھا۔ تب وہ ساحر شاہ کے نکاح میں آئی تھی، لیکن آج وہ اس کے دل کی دنیا کی ملکہ تھی۔ میں ناراض ہوں تم سے۔ اسے اچانک اپنے پیچھے خفا سی آواز سنائی دی تو وہ اچھل کر پیچھے کی جانب دیکھنے لگی، جہاں وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے ڈر کر اس نے فوراً نگاہیں چرا لی۔ کیوں؟ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ تم صبح صبح یہاں کیوں آ گئی؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ صبح نہیں ساحر سائیں، بہت وقت ہو گیا ہے۔ ادھی تو سارا کام تک ختم کر چکی ہیں اور میں آپ کے لیے ناشتہ تک نہیں بنا پائی، اس نے جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے بتایا۔ ہاں تو ہم مصروف تھے نا، نہیں اٹھ سکے جلدی، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دیر سویر تو ہوتی رہتی ہے، اور ویسے بھی ایسے کاموں میں زیادہ دیر بھی ہو جاتی ہے، تو شکر ہے کہ اب آنکھ کھل گئی، وہ بے باکی سے کہنے لگا، جبکہ زاوش اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ اس کی اس بات کا جواب کیا دیتی؟ ایسا کون سا کام سر انجام دے رہے تھے ہم جس میں دیر سویر ہو جاتی ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ایسا کام کل
ایسا کل رات زندگی کا سب سے ضروری کام کر رہے تھے ہم لوگ، اپنی آنے والی زندگی کو خوبصورت بنا رہے تھے، ایک دوسرے کا حال دل سن رہے تھے، ایک دوسرے کو حال دل سنا رہے تھے، ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے، ایک دوسرے کے دل میں اپنا گھر بنا رہے تھے۔ اس سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہیں ہوتا، اور اسی کام کے ذریعے تو ہم اپنے بڑوں کی خواہش کو پورا کریں گے۔ میرا مطلب ہے جیسے دارم اور سنان سائیں ہمارے گھر کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں، ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ وہ بے باکی سے بولتا جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر سگریٹ سلگانے لگا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، یقیناً اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ ساحر سائیں، سنان ادا اور دارم ادا بڑوں کی کون سی خواہش پوری کر رہے ہیں جو ہمیں بھی کرنی ہے؟ وہ سچ مچ میں کنفیوز ہوئی۔ میں تمہیں ایسے ہی تو معصوم لومڑی نہیں کہتا، تم سچ میں میری معصوم سی لومڑی ہو، بلکہ معصومیت کا ایوارڈ ملنا چاہیے تمہیں۔ بچوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو انشاءاللہ ہمارا بھی جلد ہی ہونا چاہیے۔ دیکھو، سنان سائیں اور دارم سائیں کا بچہ جلد ہی اس دنیا میں آئے گا، کیونکہ ان کا مشن ہمارے مشن سے پہلے 6 مہینے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ لیکن میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا، اسی لیے مجھے 2 بچے ایک ساتھ چاہیے، تاکہ 2 سال میں جب ان کے 2 بچے ہوں تب میں پہلے ہی 2 بچوں کا باپ ہوں۔ کیا کہتی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ زاوش سے نگاہیں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ بچوں کی بات بعد میں کریں گے، پہلے تم مجھ سے پوچھو کہ میں تم سے ناراض کیوں ہوں۔ وہ اس بات کو نظر انداز کرتا دوسرا سوال کرنے لگا، جبکہ زاوش مزید گھبرا گئی۔ آپ مجھے بہت شریف انسان لگتے تھے ساحر سائیں، اس نے بڑی مشکل سے کہا، جس پر ساحر کا قہقہ بلند ہوا۔ اگر بچوں کے بارے میں بات کرنے والے کی شرافت ختم ہو جاتی ہے تو اس دنیا میں کوئی بھی انسان شریف نہیں زاوش، اور تمہارے معاملے میں شریف ہو کر میں نے کون سا شرافت پر کوئی کتاب لکھنی ہے؟ تم بس یہ پوچھو کہ میں تم سے ناراض کیوں ہوں۔ اس کے گرد باہیں پھیلائے وہ سابقہ موضوع پر واپس آیا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پوچھنا، پلیز آپ جائیں یہاں سے، کوئی آ جائے گا۔ وہ پلٹ کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اس وقت اسے اس سے بے حد شرم آ رہی تھی۔ جو بے باکی سے بات کرتا اس کے 14 طباق روشن کر گیا تھا۔ لیکن میں پھر بھی بتانا چاہتا ہوں، میں تم سے ناراض اس لیے ہوں کیونکہ صبح میں جب جاگا تمہیں اپنی باہوں میں قید کرنا چاہتا تھا، تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، تمہارے چہرے پر اپنی محبت کے 1000 رنگ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تم میرے پاس نہیں تھی۔ مجھے بہت برا لگا، میرا دل چاہا میں تم میرے پاس ہو، میں تمہارے ایک ایک رنگ کو اپنے لبوں سے چھو کر محسوس کروں، تمہیں اپنے قریب اپنی باہوں میں رکھوں، لیکن تم نہیں۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں اٹھ کر یہاں چلا آیا، لیکن پھر میں نے اپنے کپڑے وہاں تیار دیکھے تو مجھے اچھا لگا، کیونکہ تم نے مجھے اپنے پسند کے کپڑے نہ صرف دیے بلکہ میری پسند کے پہنے بھی۔ اگر تو تم یہ میری ناراضگی دور کرنے کے لیے کر رہی تھی تو ہاں، اچھا آئیڈیا تھا۔ اگر تمہیں میری ناراضگی کا علم نہیں تھا، تم نے انجانے میں میری پسند کا کلر پہنا تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے میری ناراضگی دور ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ لیکن اگر تم مجھے پیار سے ایک چھوٹی سی کس کرو تو میں تب بھی راضی ہو جاؤں گا۔ وہ اسے اپنے آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا تھا، کیونکہ زاوش نگاہیں زمین پر جمائے اس کی بے باک باتیں سن رہی تھی۔ اس کے پاس اس شخص کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کہتی اس سے؟ بلکہ اس نے تو انجانے میں یہ کپڑے پہنے تھے، اسے کب ساحر نے بتایا تھا کہ یہ اس کی پسند کا کلر ہے یا اس کلر میں وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے؟ میں نے آپ کی پسند کا کلر پہنا، بس اسی خوشی میں مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی کہ آپ مجھ سے خفا رہیں۔ اور ہاں، میں نے بہت پیار سے آپ کے لیے کپڑے نکال کر رکھے تھے، لیکن میں نے وہ کپڑے نکال کر اس لیے رکھے تھے کیونکہ آج جمعہ ہے اور جمعے والے دن آپ سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ اس نے پوری سچائی بیان کی، کیونکہ اس نے واقعی اس کے کپڑے اسی لیے نکالے تھے کیونکہ جمعے والے دن وہ ہمیشہ سفید رنگ کا لباس پہنتا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم نے وہ کپڑے میری محبت میں میری پسند سے نکالے ہیں، یعنی کہ تم معافی کے بالکل بھی لائق نہیں ہو، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں مجھے کس کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تمہاری غلطی چھوٹی سی ہے۔ تمہیں اپنی باہوں میں نہ پا کر مجھے بہت برا لگا ہے، اور نہ
وہ نام میں سر ہلاتا جیسے اس کی غلطی کو معاف نہ کرتے ہوئے بولا، ظاہر سائیں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں ہوا، مجھے اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، ناشتہ لے کر آؤ اور اپنی سزا کو بھی وہیں پر پورا کر لینا، کیونکہ یہاں پر تو ویسے بھی تمہاری جان جا رہی ہے۔ اس کے کانپتے وجود کو دیکھ کر وہ ایک نگاہ اس کے حسین سراپے پر ڈالتا وہاں سے اپنے کمرے کی جانب نکل گیا، جبکہ جاوش نے اپنا دل مضبوط کرتے ہوئے اس کی بے وجہ روٹھنے پر گہرا سانس کھینچا اور اس کا ناشتہ اٹھا کر کمرے کی جانب چلی گئی۔ ارے اماں سائیں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ نور کو بھوک لگی تو وہ سیدھی کچن میں آئی تھی، جہاں اماں سائیں کو کچھ بناتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس ہی رک گئی۔ دارم سائیں کے لیے حلوہ بنا رہی ہوں، اسے سوجی کا حلوہ بہت پسند ہے، کافی دنوں سے اس نے فرمائش نہیں کی تو میں نے سوچا آج خود ہی اس کے لیے حلوہ بناتی ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تو اسے بھی ہنسی آ گئی اور ساتھ میں اسے اس دن والی بات یاد آ گئی کہ حلوہ تو پھر بھی نہیں بنایا ان لوگوں نے۔ بے شک میرے گھر والے ہیں، کیوں ہنس رہی ہو تم؟ مجھے بھی بتاؤ اپنی مسکراہٹ کی وجہ۔ انہوں نے حلوہ بناتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں سائیں، بس ایسے ہی، آپ کا بیٹا فرمائش کرے نہ کرے لیکن شکایت ضرور کر رہا تھا۔ اماں سائیں نے حلوہ نہیں بنایا، لیکن سچ کہتے ہیں ماں سے بہتر اپنی اولاد کے دل کا حال کوئی نہیں جانتا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں بتانے لگی، جبکہ وہ خود بھی خوش ہو کر دارم کے لیے حلوہ نکال رہی تھی۔ جاؤ یہ پلیٹ تم چھت پر دے آؤ، اوپر چھت پر گیا ہوا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا، تھوڑی دیر پہلے ساحر کو بھی اس نے وہاں پر ہی بلایا تھا۔ ساحر تو گیا اور باہر بھی نکل گیا کہیں، لیکن دارم نہیں اترا۔ وہ حلوے کی پلیٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی تو اس نے مسکرا کر اپنی اور دارم کی پلیٹ تھامی اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اوپر چھت کی جانب چلی گئی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مسکراتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ چھت کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے موجود منظر دیکھ کر اسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پہ آ گیا ہو۔ مسکان عجیب سی حالت میں دارم سائیں کے بے حد نزدیک کھڑی تھی، اتنا نزدیک کہ اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس کا دل چاہا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے، مسکان کو کہیں دور پھینک آئے اپنی زندگی سے۔ اس نے آج تک دارم کے اتنے قریب کسی کو نہیں دیکھا تھا جتنا یہ لڑکی اس کے قریب تھی۔ مسکان اس وقت دارم کے سینے پر سر رکھے اس کے سامنے جیسے کوئی اور ہی کہانی بنا رہی تھی۔ دارم نے آہٹ پر پلٹ کر دیکھا تو نور اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی تاثرات نہیں تھے، لیکن مسکان نے رو رو کر اپنا حال خراب کر رکھا تھا۔ در کو اتنے قریب دیکھ کر دارم نے آہستہ سے اس کے وجود کو خود سے الگ کیا، جبکہ در سے مزید وہاں رکنا ناممکن ہو گیا۔ وہیں سے ٹیبل پر دونوں پلیٹس رکھ کر وہ لمحے میں سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کمرہ بند کر دیا۔ اس کے دل و دماغ میں عجیب قسم کے سوالات چل رہے تھے۔ مسکان ان کے اتنے قریب کیا کر رہی تھی؟ کیوں وہ اس کے شوہر کے سینے سے لگی ہوئی تھی؟ کس نے حق دیا تھا اس کے شوہر کے اتنے قریب آنے کا؟ کیوں دارم اتنا خاموش تھا؟ مسکان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ دارم کے اتنے قریب ہو کر اس کے سینے پر سر رکھے کہ ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتا؟ دارم کے بازو بھی تو اس کے گرد تھے۔ ہاں اس نے دیکھا تھا، دارم کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں تھا۔ تو کیا کچھ ایسا تھا جو اس کے لیے جاننا ضروری تھا، یا صرف ایک غلط فہمی تھی؟ ہاں یہ صرف غلط فہمی ہوئی تھی۔ اگر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد دارم اس کا یقین کر سکتا ہے تو اتنی سی بات پر وہ شک کیسے کرتی؟ لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے دماغ میں عجیب قسم کے سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ دارم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے تھی جس پر حلوے کی وہی 2 پلیٹس رکھی ہوئی تھی جو ابھی وہ چھت پر چھوڑ کر آئی تھی۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھا، بولا تو کچھ نہیں، بس حلوے کی پلیٹ سے چھوٹی سی چمچ لے کر اس کے لبوں کے قریب کرنے لگا۔
سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی سرپرائز ایپیسوڈ 12 ہو چکے ہیں، لائٹ بند ہو چکی ہے. میں بھائی کے دوسرے سے سم والے نیٹ سے اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ شاید 1 بجے لائٹ آ جائے تو میں تب پوسٹ کر دوں گی، کیونکہ ریکارڈنگ تو ہو چکی ہے آلموسٹ. اب صرف اپلوڈنگ رہتی ہے، تو اپلوڈنگ بھی ہو جائے گی تھوڑی دیر میں. پچھلی والی بھی ایپیسوڈ لائک کرنی ہے، یہ والی بھی ایپیسوڈ لازمی لائک کرنی ہے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو، تھینک یو سو مچ جو آپ نے میرے لیے اتنی ساری دعائیں کی. اب میرا دوسرا ٹیسٹ 10 مئی کو ہے، وہ انٹری ٹیسٹ نہیں ہے، وہ ایڈمیشن ٹیسٹ ہے، یعنی کہ ہماری ایڈمیشن گورنمنٹ کی طرف سے جائیں گے. تو آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ کی رائٹر کو جس طرح سے 191 لوگوں میں میری پوزیشن رہی، اسی طرح سے آگے 50 لوگوں میں بھی میری پوزیشن رہے آپ سب کی دعاؤں سے. تو انشاءاللہ تب بھی سرپرائز ایپیسوڈ دوں گی، کیونکہ اور کچھ تو میں دے نہیں سکتی آپ لوگوں کو، یہ ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ گنے دعا دی مجھے اور میں ہو گئی پاس، تو نہیں بھی پاس ہوئی تو بھی سرپرائز ایپیسوڈ دے دوں گی آپ کو، ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں لالچ نہیں دے رہی، ڈونٹ وری. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل. تب تک کے لیے رائٹر کو اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.